बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। कहानी का नेक्स्ट पार्ट 3 शेयर करूँगी। वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। जब चाहे, जहाँ चाहे, वो जब भी मुझे तन्हा पाता है, मुझे बहुत दर्दनाक सज़ा देता है। मेरे शौहर को इसने नामर्द बना रखा है। वो हक अदा करने के काबिल नहीं रहा। कोई मेरे वजूद को छू नहीं सकता। वो मुझ पर ज़बरदस्ती करता है, मुझ पर हैवी हो जाता है और मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सभी घरवाले इसके ज़ेरे असर हैं। वो कल के दिन भी यहाँ आया था आपको देखने के लिए। इसे पता चल गया था कि आप इसे मुझसे दूर करने आए हैं, लेकिन वो आपसे शायद डर गया था, इसीलिए वो घर में दाखिल ना हो सका। मुझे खुशी थी कि इससे मेरी जान छूट गई, मगर आपके चले जाने के बाद वो रात को फिर मेरे पास आया था। मुझे ठंडे पानी से नहाकर जामनी सूट पहनने को कहा और मैं किसी बेजान पुतली की तरह इसकी बात पर सर तस्लीम खा उठ पड़ी थी। मेरा खुद पर कोई जोर ना था। मैं सर्दी से मर रही थी। मेरा जिस्म जम सा गया था। नहाने के बाद मैं फिर इसके साथ कमरे में मौजूद थी। इसने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाया और इसके जिस्म की गर्म तपती गरमाइश ने मुझे सुकून दे दिया। वो कह रहा था कि वो आपको मार डालेगा। वो बहुत गुस्से में था। वो आपके पास भी गया था, ऐसा इसने वापस आकर मुझे बताया था। आप किसी एसार में थे, इसलिए वो आपके करीब ना जा सका था। वो आपके ताक़ुब में है। फिर इसने मुझे बताया कि आपने हमें रात को मिलाप करते हुए देख लिया है। इसकी ये बात मुझे जिंदा दरगोर कर गई थी। मुझे इससे नफरत है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और जवान थे। इसकी कशिश में मुझे इसके दिए सभी दर्द भूल जाते हैं। हर रोज़ इसको कोसती हूँ और हर रोज़ ही इसे याद भी करती हूँ। वो मेरे पास हो तो मुझे तकलीफ़ और दर्द मिलता है। वो मुझसे दूर हो तो मुझे इसकी याद तड़पाती रहती है। मैं मर सकती हूँ ना ही जी सकती हूँ। मैं खुद को जिंदा लाश जैसा महसूस करती हूँ। हीना मुझे अपनी दास्तान सुना रही थी। वो वाकई सच बयान कर रही थी। इसके लफ्ज़ों में गहरा दुख मुझे वाज़ा दिखाई दे रहा था और मुझे इसकी हालत पर तरस आ रहा था। आप जानना चाहते हैं कि ये माजरा कब से शुरू हुआ? मैं आपको सच बता देती हूँ, बस आप मुझ पर रहम कीजिएगा और मुझे इस कबीस से बचा लीजिएगा। आपका हम पर बहुत एहसान होगा। हीना ने सर झुकाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको ख्वाब में मेरी पहली गलती नजर आ गई है, जब मैं इन झाड़ियों में गई थी। ये मंजर इस खबीस ने मुझे रात ख्वाब में पता नहीं कैसे दिखा दिया। जब आप ख्वाब में मेरे सामने आन खड़े हुए थे, मैंने आपको देख लिया था। इस वक्त वो खबीस भी सांप के रूप में वहां मौजूद था। हाँ, वही काला सांप वो खबीस ही तो है। वो ज्यादातर सांप के रूप में फन फैलाए फिरता है। मेरे घर वालों को भी वो सांप यहाँ कई बार नजर आया था, पर वो गायब हो जाता है। सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो सांप नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं इन झाड़ियों में वो हरकत कर रही थी,
لیکن میں وہاں اس ارادے سے نہیں گئی تھی۔ یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ عام سے دن تھے۔ اس دن اچھی دھوپ تھی۔ میں اپنی بکریوں کو ڈھونڈنے کی غرض سے ان جھاڑیوں میں جا پہنچی تھی۔ جب میں اس جنگل میں پہنچی تو مجھے اپنے وجود میں عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھ پر نہ جانے کیسا خمار سا چھانے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل و دماغ میں وہ خیال مچلنے لگا تھا۔ وہ میری پہلی غلطی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ سانپ میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ وہ انسان کے روپ میں ساری رات میرے بستر میں میرے ساتھ اپنی مرضی کرتا رہتا، اور یہ بات میں آج تک کسی کو بتا نہ پائی۔ اور اکثر یہ بات مجھے یاد نہ رہتی تھی۔ مجھے بس یہی انتظار رہتا کہ کب رات ہو اور وہ کب مجھ سے ملاپ کرے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، اور پھر میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے پہلے دن ہی سے میرا شوہر ملاپ کے قابل نہ رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں جان سکا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ یہ صرف مجھے ہی پتا تھا۔ میرے شوہر پر اسی خبیث کے برے اثرات ہیں۔ کئی پیر فقیر آئے اور اپنا زور لگا کر چلے گئے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے ان حالات سے بہت تنگ تھی، اس لیے عائشہ سے بات کی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، میری اچھی دوست رہی ہے، اس لیے اسے بھی وہ سچ نہ بتا سکی جو آج آپ کو بتایا ہے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، میرے شوہر کا کزن جوزف ایک مسلم عامل کے لڑکے کا دوست ہے۔ اور پھر میں نے اپنے شوہر کو ٹونی کا نمبر دیا تاکہ ٹونی سے آپ کے بارے میں پوچھ سکے۔ بہت کوشش کے ساتھ آج آپ یہاں موجود ہیں، اور آج ساری حقیقت آپ کے گوش گزارتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ خبیث جن مجھ سے اولاد چاہتا ہے۔ ایک بچہ پیدا کر چکی ہوں میں۔ وہ بالکل سانپ نما بچہ تھا۔ اس بچے کو ہم نے نہر میں ضائع کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ خبیث مجھ پر پہلے سے زیادہ ظلم کرتا تھا۔ وہ رات کی خاموشی تنہائی میں آ کر مجھ پر اپنی ہوش کا جبر پورا کرتا تھا، پھر اپنے بچے کی غم میں چیخ چیخ کر ماتم کرتا ہے، اور کبھی بہت زیادہ شور کرتا اور کبھی مسکراتا رہتا۔ لیکن اس کا یہ شور و گل صرف مجھے سنائی دیا کرتا ہے۔ میری آپ سے التجا ہے، آپ کچھ بھی کریے، آپ مجھے اس خبیث سے چھٹکارا دلا دیں، ورنہ میں زیادہ دن جی نہیں پاؤں گی۔ میں اندر سے مرتی جا رہی ہوں۔ ہینا اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ کمرے میں جبنش کرتی اس کی کپکپاتی ہوئی سرگوشیاں اب چپ سا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈائے تھے۔ وہ سر جھکائے ہوئے کسی معصوم بچے کی مانند رونے لگی تھی، اور اس کی اس حالت پر میرا دل افسردہ سا ہونے لگا تھا۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، ایک انسان ہی تو تھی۔ وہ ایک طویل عرصے تکلیف میں تھی۔ وہ بے بس اور لاچار تھی۔ مجھے اس کا ساتھ دینا تھا، یہی تو میرا پیشہ تھا۔ آپ ہمت رکھیے، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ آج اس خبیث جن کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے غلط انسان پر وار کیا ہے۔ ایسے شیطانوں کو جلا کر راکھ کر دینا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ بس میٹھے چاول پکائیں۔ میں نے اپنائیت کے ساتھ ہینا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ان جھاڑیوں والے جنگل نما جگہ کی معلومات لینے لگا۔
हिना ने मुझे इस जगह की शाख करवा दी थी। वो जगह ज्यादा दूर ना थी और फिर कुछ ही देर बाद मैं और जोसेफ इस वीरान जगह को तलाश करने के लिए निकल पड़े। रात को ख्वाब में देखी हुई वो जगह ढूंढना मेरे लिए मुश्किल ना था। सूरज अभी भी पूरी तमाश में था। दिन का उजाला अभी धुंधला ना हुआ था। ये गनीबियत थी कि सर्दियों में भी सूरज निकल आता है, वरना ठंड में तो बिस्तर से बाहर पैर रखना भी महाल होता है। जोसेफ और मैं खेतों के बीचों बीच चलते हुए जा रहे थे। खेतों से परे कुछ दूर हमें वही वीरान जंगल नुमा जगह दिखाई दे रही थी। हमारे बढ़ते हुए तेज कदम मुस्तहिक थे। अंधेरा फैलने तक मुझे इस जगह पर रुकना था। मुझे इस खबीज जिन को बुलाना था। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल ना था। वहाँ जोसेफ की मुझे ज़रूरत ना थी, मगर हाँ, मुझे इस काम में जोसेफ की थोड़ी मदद दरकार थी, क्योंकि हीना के घर कोई इस काबिल मर्द मौजूद ना था। हम इस शैतान जिन के बारे में बात करते हुए वहाँ रवा थे। थोड़ी देर चलने के बाद हम इस मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे। वो मीलों फैला हुआ वीरान बयाबान जंगल नुमा इलाका था। वो कदरे वसी और अरीस वीरान और असेबी जगह थी। वहां पहुंचते ही मेरे रूंगटे खड़े होने लगे थे। वो बहुत भारी जगह थी। मैंने जोसेफ को हिफाजती एसार करके इसे वहीं से वापस भेज दिया था। इसे अंधेरा होते ही दोबारा यही मेरे पास आना था। मैं इसे सब कुछ समझा चुका था। जोसेफ वापिस हीना के घर रवाना हो चुका था। जाते वक्त वो बड़ी तेज रफ्तारी से चल रहा था, जिसे देखकर मुझे इस पर हंसी आने लगी थी। वो सिर्फ खाली बातें सुनकर लुत्फ अंदोज हुआ करता था। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, मगर इसका दिल अमलियात में थोड़ा कमज़ोर था। मैंने खुद को हिफाजती कड़ी में महफूज कर लिया था। अब कोई असेब जिन भूत चुड़ैल मुझे छू नहीं सकती थी। ये कड़ा कोई धात नहीं था, ये एक रूहानी किलाम थी, जिसे सिर्फ रूह बदरूह देख कर पीछे हट जाती है। मैं अब ऐसी मखलूक से महफूज था। मैं बेधड़क होकर अब इन झाड़ियों में दाखिल हो गया था। मैं दाएं बाएं बल खाते हुए चलता रहा और आखिर इसी जगह जा खड़ा हुआ जहां ख्वाब में मुझे हिना को दिखाई दी। मैं यहाँ क्यों और क्या करने आया था, ये बात सिर्फ मैं जानता था। मुझे हीना के किए हुए पहले गुनाह वाली जगह पर जाकर ही इस शैतान जिन को हाजिर करना था, और ये बात मैंने जोसेफ को भी ना बताई थी। मैं नहीं चाहता था कि हीना का दागदार माजी किसी और को पता चले। दिन का उजाला मुझे वहां का हर मंजर साफ दिखा रहा था। इन झाड़ियों में अब हर तरफ हलचल सी मच गई थी। वहां की मकीन गैबी मखलूक को मेरा वहां आना पसंद नहीं आया। मुझे अपने चारों इतराफ भाग दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। हर तरफ सरसराहट सी होने लगी थी। अजब सी सरगोशियां होती हुई सुनाई दे रही थी। दिन की रोशनी में ये हाल था, अंधेरा हो तो न जाने क्या हाल हो। मुझे यकीन हो चुका था कि मैं इनकी फिक्रियों में आन खड़ा हुआ हूँ। मेरी मौजूदगी से वो गैर मरी मखलूक मुंतफिर होने लगी थी, लेकिन मैं साबित कदम खड़ा रहा। मुझे इनसे बात करनी थी। मुझे एक मासूम जात की जान बचानी थी, और मैं हक पर खड़ा था। मैं तजस्सुस अमेज निगाहों से घूमता हुआ इधर उधर का जायजा लेता रहा, मगर अफसोस कांटेदार झाड़ियों की वजह से मैं वहां चल फिर ना सका था।
ورنہ ایسی خاموش جگہیں مجھے ہمیشہ پسند رہی ہیں۔ کاش ایسی ویران جگہ میرے شہر کے پاس بھی ہوتی تو مجھے چلہ کشی کے لیے دور دراز نہ جانا پڑتا۔ رات کے اندھیروں میں بالکل تنہائی، دور کہیں کھنڈر زدہ ویرانوں میں جانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ مجھے وہ سنسان علاقہ بہت بھا رہا تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی کی بنبناہٹ کے پہلوؤں میں ابھی بھی عجیب و غریب پھسر پھسر ہوتی ہوئی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف جپنی سی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہر ہارٹ ہر لرزش کو محسوس کرتا ہوا سمجھتا جا رہا تھا۔ دماغ ہڑبڑاتی ہوئی سرگوشی کے اسرار و موز کو بھانپتا جا رہا تھا۔ وہاں کے رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن میرا رکنا کسی کی آزادی کے لیے بہت ضروری تھا۔ سورج ڈھلنے تک مجھے اس جگہ رک کر کچھ عمل کرنا تھا۔ عمل زیادہ دیر کا نہیں تھا، سو میں قدر آرام کے ساتھ اب وہاں بیٹھ گیا۔ میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے ورد میں مصروف ہو گیا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے اپنی منزل کی سمت ڈھلتا جا رہا تھا۔ جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے مجھے محسوس ہوتی ہوئی ٹھنڈ سے وقت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ میں منہ ہی منہ میں کافی دیر سے ورد میں مصروف تھا اور ابھی تک کوئی ایسی ہلچل نہ ہوئی تھی جس سے مجھے خطرے کا خدشہ ہوتا۔ شام ہوتی ہی جوزف کو یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ میں اسے تاکید کر چکا تھا۔ مجھے اسی کا انتظار تھا۔ میرا عمل مکمل ہونے والا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس خبیث جن کو حاضر کرنا تھا۔ اسی خیال کے تحت میں اور تیز رفتاری کے ساتھ ورد کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ مجھے اپنے قریب سانپ کی ایک تیز پھنکار بلند آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ وہی کالا سیاہ ناگ تھا جو مجھے خواب میں دکھائی دیا تھا، جس کے بارے میں مجھے ہینا بتا رہی تھی۔ یہ وہی خبیث جن تھا جو سانپ کے روپ میں حاضر ہو چکا تھا۔ میں اس سے فی الوقت بات نہ کر سکتا تھا۔ میرا عمل مکمل ہونے میں ابھی کچھ تعداد باقی تھی اور پھر وہ سانپ دوبارہ نہ پھنکارا تھا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ اسے میں نے زبردستی کر کے حاضر کیا۔ میں بغیر کسی ڈر خوف کے ورد کرتا رہا اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد میرا عمل مکمل ہو گیا۔ میں خاموش ہو چکا تھا۔ وہ اپنا پھن اٹھائے ہوئے رینگ کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ آنکھ جھپکتے ہی انسانی روپ میں آ گیا۔ یہ وہی جوان لڑکا تھا جس کے انگ انگ میں پرکشش اور خوبصورت مچل رہی تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ وہ مجھ پر اپنی اس کشش کا اثر نہ کر سکتا تھا۔ اس کی یہ چال صرف وقت ضائع کر رہی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ ایک پھٹی ہوئی آواز گونجتی ہوئی ان جھاڑیوں میں کہیں روح پوش ہو گئی۔ وہ خبیث جن گسلے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں قہر گویا جل رہا تھا۔ اس کے تیور شدید ہو چکے تھے تاکہ تم سے بات کی جا سکے۔ تم اس لڑکی سے دور رہو۔ میں تم سے زیادہ بحث نہیں کروں گا، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سانپ کی طرح پھنکاراتے ہوئے گر جا اور کہکے لگانے لگا۔ مجھے اس سے یہی امید تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ طاقتور قبیلے کا ہے، اس لیے وہ پیار سے نہیں مانے گا۔ اچھا، چلو دیکھتے ہیں پھر تم اسے خود چھوڑتے ہو یا اسے چھوڑ دینے کے لیے التجا کرتے ہو۔ میں نے مختصر بات کی اور زمین پر سے تھوڑی مٹی اٹھا کر اس پر دم کر کے اس خبیث کی طرف پھینک دی۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ اٹھا تھا۔
وہ شدید درد میں تڑپنے لگا تھا۔ مٹی اڑنے کی وجہ سے اس کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے خوبصورتی چہرے پر اب لہو کے نشان پڑ چکے تھے۔ کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اب ایسا مت کرنا، وہ خبیث درد سے تڑپتا ہوا التجائی انداز میں پکار اٹھا۔ تو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ پیار سے اس لڑکی کو چھوڑنے کا عہد دیتے ہو یا پھر تمہیں یہی مٹی میں ملا دوں؟ میں زیادہ بحث نہیں کیا کرتا، میں نے فیصلہ کن بات کی۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ میں اس پر بھاری پڑوں گا۔ اب کی بار وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ وہ بے بس تھا، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میرے اعصاب میں وہ تب تک قید تھا جب تک میں وہاں سے اٹھ نہیں جاتا، اور میں بات کا حل نکلنے سے پہلے اٹھنے والا نہیں تھا۔ جلدی بتاؤ مجھے، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، تمہیں راکھ کر دوں گا، میں نے قہری انداز میں دریافت کیا۔ وہ اس بار بھی خاموش بیٹھا ہوا مجھے گھورتا رہا۔ وہ درد سے کرہا رہا تھا، مجھے اس پر طیش آنے لگا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی آکڑ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بغیر کوئی سوال کیے عمل پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب کی بار اس کی چیخیں دور دور تک جانے لگی تھی۔ وہ اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا۔ وہ کسی دیو نسل کا شیطان جن تھا۔ وہ میرے سامنے تھا۔ اس کا قد بڑھتا ہوا کئی فٹ اونچا ہو چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ انگار آنکھیں قہر برسانے لگی تھی۔ وہ پھٹی ہوئی اپنی بھیانک آواز میں چیخو پکار کرنے لگا تھا۔ اس کی گرجدار آواز کا ریب باہر شے کو ہڑپ کر دینے والا تھا۔ وہ کسی پھیپڑے ہوئے زخمی پہلوان کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چوڑے بڑے بڑے ہاتھوں کے نوکیلے ناخنوں سے اپنا چہرہ پھاڑتے ہوئے دہاڑ رہا تھا، جیسے بڑے سے چہرے سے کالا سیاہ گاڑھا سا سیال مادہ بہتا ہوا نیچے ٹپکنے لگا تھا۔ وہ بے بس ہو کر دردناک آواز میں گویا رونے لگا تھا۔ اس کا چوڑا کھردر اس کا چوڑا کھردرا اس کا چوڑا کھردرا ہوا وجود کسی پہاڑ کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے اس کی چیخو پکار کی کوئی فکر نہ تھی۔ مجھے اس کے دہشت ناک وجود کا کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ وہ اپنی سزا کا خود ذمہ دار تھا۔ اس کا جل جانا ہی بہتر تھا۔ میں اس خبیث شیطان جن کو نظر انداز کیے ہوئے اپنے عمل پر ڈٹا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سواد جیسی راکھ کا ڈھیر بن کر ختم ہو گیا۔ اب وہاں کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ ابھر رہی تھی۔ ہر طرف گہری تشویشناک خاموشی چھا چکی تھی۔ اندھیرے کے عفریت میرے چار سو پھیل چکے تھے۔ میں اس ویران جنگل میں بیٹھا ہوا بالکل تنہا تھا۔ مدھم مدھم سی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے جوزف کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اسے یہاں میٹھے چاول لے کر آنا تھا۔ اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ وہ میٹھے چاول یہاں بطور بھینٹ رکھنے تھے۔ میرے عمل کے زور کے بعد یہ بھینٹ لازمی جذب تھا۔ شاید وہ جھاڑیوں سے کہیں باہر نہ کھڑا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قدم چلتے ہوئے ان جھاڑیوں سے باہر نکل آئے، اور واقعی جوزف وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کوئی بات نہ کی۔ میرا چپ رہنا ضروری تھا۔ جوزف نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں نے خاموشی سے چاول اٹھائے اور اس ویرانہ کی غیبی مخلوق کو بینڈ کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں آزاد تھا۔ میں بات کر سکتا تھا۔ آؤ اب گھر چلیے، میں نے بڑا سا خالی برتن جوزف کو پکڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ہینا کے گھر موجود تھے۔ میری موجودگی سے وہ خوش ہونے لگے تھے۔ اندھیرا زیادہ ہو چکا تھا، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں ان کے اصرار پر رات وہیں رکنا پڑا۔ وہ اچھے لوگ تھے، ہمیں اپنا سمجھ کر عزت بخشی۔
ہماری قدر کی۔ ہینا رات بھر خوب مدہوشی میں سوتی رہی۔ اس کی امی کو آج رات سوتے میں کوئی الجھن محسوس نہ ہوئی تھی۔ ہینا کے نانا ابو بھی پرسکون نیند میں سوتے رہے۔ رات کسی پھول کی طرح راحت بخش اور ہوا جیسی ہلکی ٹھنڈی میٹھی نیند میں گزر گئی۔ صبح ہمیشہ کی طرح میں پھر دیر تک سوتا رہا۔ مجھے کوئی خواب نہ آیا تھا۔ میں پرسکون نیند میں سوتا رہا۔ جوزف انہیں میرے بارے میں بتا چکا تھا کہ دیر تک سونا اس کی پرانی عادت ہے۔ آج سورج نہیں نکلا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی دھند ہواؤں میں رچی ہوئی تھی۔ آج سردی جوبن میں تھی۔ دن کافی ہو چکا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ ناشتے کے بعد میں نے ہینا اور اس کے سبھی گھر والوں کو نقشے وغیرہ دیے تاکہ برے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں اور جوزف واپس کی راہ پر گامزن تھے۔ کزن ٹونی کے گھر الوداع سلام کہہ کر ہم دونوں واپس اپنے گھر روانہ ہو چکے تھے۔ میرے آ جانے کے بعد بھی ہینا اب تک بالکل شفایاب ہے۔ اس کے گھر والے خوش ہیں۔ وہ تکلیف جو ایک مدت سے ہینا کو اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، آج وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہے۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔